अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अलकादिर ट्रस्ट केस मुबैना तौर पे 190 मिलियन पाउंड की करप्शन से मुताल्लिक ये केस है और इसका फ़ैसला आज फिर मुअख्खर हुआ है। इससे पहले ये फ़ैसला 2 बार मुअख्खर हुआ था, आज तीसरी बार मुअख्खर हुआ है और अब जो तारीख़ दी गई है वो 17 जनवरी है। जुमे के रोज़ ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद, उनके मुताबिक जो मुल्ज़िमान हैं बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकला आज अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उनकी अदम पेशी के बायस ये फ़ैसला मुअख्खर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इस फ़ैसले का बारे दीगर मुअख्खर होना बहुत से सवालात भी उठा रहा है। आज जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ये कहा है कि ये शुफ ख़त्म होनी चाहिए। मुज़ाकरात हमसे क्यों कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात ख़त्म करें। मुज़ाकरात करने हैं तो डायरेक्ट ही कर लें। ये मुज़ाकरात भी एक पुरस्कार कहानी बन चुकी है और ऐसी कहानी है कि जिसके हर पहलू पे बहुत से सवालात हैं। ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज हुकूमत और अपोजिशन में तय हुआ है कि तीसरी मरतबा जो हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं वो कल मुलाकात करेंगी। इससे पहले इतवार के रोज़ जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी डिमांड पूरी की गई और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हो गई है। अब हुकूमत का मुतालबा ये भी था कि जो तहरीरी तौर पर मुतालबात हैं अपोजिशन के वो पेश करें। अब सवाल ये भी है कि क्या कल अपोजिशन तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी, और साथ ही साथ ये जो कुछ बज़ाहिर नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इन दोनों जानिब इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती अकाबरीन हैं वो नज़रें लगाए हुए हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इस गुत्थी को किसी हद तक सुलझाने की कोशिश करेंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज आज़ाद हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने अंदाज से हर जज जो है वो केस को भेजता है। जजिस को ब्रैकेट में नहीं रखना चाहिए। जजिस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो हलफ के लिए नया सूट भी नहीं सिलवा सका, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासत में क्या ये टर्निंग पॉइंट है या इस तरह के साथ हम पहले भी देखते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर जो उनके कैंप में दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसकी क्या वजूहात हैं, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इरशाद साहब, फैसला आज फिर मुअख्खर हुआ और जो हुक्मरान जमात है हम देख रहे हैं कि कुछ शिद्दत में इजाफ़ा भी हो रहा है। तशवीश बज़ाहिर लग रही है, क्या उनकी तशवीश दुरुस्त है? और ये जो फ़ैसला मुअख्खर होना है इसको एक अदालती कार्रवाई तक ही देखा जाए या इसके पीछे कुछ है जो अभी नज़र नहीं आ रहा? वैसे पहले तो ये 15 जनवरी को मुज़ाकरात होंगे, कल 15 को, सॉरी जी 15 को जी हाँ। दूसरा ये है कि ये अब 16 को आगे चले गए 16 पे, यानी जो हम खबर जब देख रहे थे तो 15 थी तो अब एक दिन और आगे चला गया है। दूसरा ये है कि ये जो आपने फरमाया ना कि जी मुल्ज़मान पेश नहीं हुए, ये जज का मौक़िफ़ है जी। जज ऑब्वियसली जो हालात हैं वो इसकी तायद नहीं करते। पहली बात तो ये कहना एक जज का, ये एक दिलचस्प केस है कि जो मुल्ज़िम है वो भी जेल में है, जज भी जेल में बैठा, अदालत भी जेल में लगी है और जज साहब कह रहे हैं कि मुल्ज़िम पेश नहीं हुए। भाई मुल्ज़िम आज ख़ुद तो नहीं आ सकता जेल में, वो अपने कमरे में जहाँ वो मुक़य्यद है, महसूर है, असीर है, वहाँ से तो जेल हुकाम उसको लेकर आएंगे। आपने फरमाया कि मैंने मुल्ज़िम को पैगाम भेजा, मुल्ज़िम तो आज़ाद नहीं है, आपको पैगाम भेजना चाहिए जेल हुकाम को और अगर वो ना लाएँ तो आप उनको नोटिस जारी करें कि भाई ये क्या बात है कि मैंने हुक्म दिया है, मैं यहाँ आके बैठा हुआ हूँ। दूसरी ये है वकील क्यों ना पेश हुए इरशाद साहब? नहीं, वो आ गए हैं। देखें, हमने कल शाम को सारे टीवी चैनल्स पर देखा कि 11 बजे समाअत होगी, फैसला सुनाया जाएगा, यही था ना? आपने भी देखा 10:30 बजे, 10:30 बुलाया गया है, 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 10:30 बजे जज साहब जा चुके थे। जो बुशरा बीबी हैं वो 10:50 पे वहाँ पहुँची हैं, जो वकील हैं 40 मिनट पे पहुँचे हैं और जो दूसरे वकला थे सलमान अकरम राजा और जनाब गौहर अली ख़ान साहब, ये 10:30 बजे गेट पे इनको रोक लिया गया कि जी आपको ज़रूरत नहीं जाने की क्योंकि वो 11 बजे वो मुलतवी हो चुका है।
اور 11:15 ہم نے جب ٹی وی لگایا تو اس وقت پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کے نہ آنے کی وجہ سے. کیونکہ ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ شامل نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈنگ شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بیان جو کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کہ جی اس کی وجہ سے ملتوی ہوا، صاف لگ جج رہا ہے صاحب کا کہ جو یہ جواز وجہ ہے نہیں. وہ حالات کے متقاضی نہیں ہے. دیکھیں نا، اس کا جو ایویڈنس ہیں وہ تو اس کے برعکس ہے نا. جی. اچھا، عام پریکٹس جو ہم نے معلوم کیا رپورٹر سے، کورٹ رپورٹر جو وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیشہ یہ سماعت 10:30 بجے، وہ 9:30 کے قریب آتے ہیں اور 10 ساڑھے 10 بجے وہ سماعت کرتے ہیں. آج وہ 8:30 کیوں آ گئے؟ کیا مسئلہ تھا؟ جبکہ ٹی وی چینل، سب ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے کہ جی 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. کیا جلدی تھی آنے کی؟ اور جب آپ 10:30 بجے تک بیٹھے رہے ہیں تو جانے کی کیا جلدی تھی؟ آپ آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جی 1 گھنٹہ بعد کا ٹائم دے دیا جاتا ہے. آپ 10:30 بجے کہیں کہ جی اگر آپ کا موقف درست ہے، آپ کہیں کہ جی ملزمان بھی نہیں پہنچ سکے، وکیل بھی، میں یہ سماعت 11:30 کروں گا، 12 بجے کروں گا، 5 دن بعد کی آپ کیوں تاریخ دے رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور چیز ہے، معاملہ کچھ اور چل رہا ہے. اور اس یعنی کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ڈیل تو اس صورت میں ہم کہیں گے نا کہ کوئی چیز ہمارے پاس ایویڈنس ہو کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے لٹک رہا ہے. یا تو مذاکرات کو کامیاب کرنا مقصود ہے، اور جو ڈیلینگ ٹیکٹس حکومت اختیار کر رہی ہے ان کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے. حکومت کی خواہش نظر آتی ہے کہ پہلے سزا ہو جائے تاکہ ہم اس کو، سزا کو بھی اپنے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں. یا تو یہ وجہ ہے، یا خود حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ سزا جو ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے. یہ حکومت کی خواہش بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ماحول خراب نہ ہو. دونوں امکانات موجود ہیں. لیکن جو آج خواجہ آصف صاحب کی پریشانی ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ اور بھی ہے، حکومت سے کوئی بالا تر بات بھی ہو رہی ہے، اگرچہ دونوں فریق اس کی تردید کرتے ہیں. جی. کیونکہ ایک وزیر دفاع ہے، اس کا کوئی تعلق سیاسی معاملات سے اس طرح سے نہیں ہے. ایک مذاکراتی کمیٹی ہے جو بڑی بااثر، بارسوخ، بااختیار کمیٹی ہے. ملک کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، شریف خاندان کے انتہائی معتمد تجربہ کار ساتھی اسحاق ڈار صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں، اور لوگ موجود ہیں. تو وہ جب کمیٹی کام کر رہی ہے تو یہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب بیان بازی. کل بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ایک تو فیصل واوڈا صاحب آئے، انہوں نے کہا کل سزا ہو رہی ہے. بھئی سزا جج نے دینی ہے، سنا آپ رہے ہیں ایک دن پہلے. پھر ہم نے دیکھا کہ خواجہ صاحب سیالکوٹ میں فرما رہے ہیں کہ جی بس کل تو سزا ہونے لگی ہے اور یہ تو ایسا اوپن شٹ کیس ہے. پھر طلال چودھری صاحب آگے، باقی آگے. تو خواجہ صاحب کا تھوڑا سا کردار جو ہے عجیب سا، ایک مشکوک سا لگتا ہے کہ یا تو ان کو مذاکرات کے کامیاب ہونے کی تکلیف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات نہ ہوں. وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا ہونا اور کامیاب ہونا جو ہے کیا ملک کے مفاد کے خلاف ہے یا حکومت کے مفاد کے خلاف ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے بھی مفاد میں ہے اور حکومت کے بھی مفاد میں ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مفاد میں ہے. تو کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے. دیکھیں نا، یہ 10-11 دن کی تاخیر ہوئی یہ مذاکرات ملاقات کے لیے. اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب، ایک دو اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کہ جیل مینول کی خلاف ورزی کی جائے اور ان کو بٹھایا جائے الگ کمرے میں اور 7 لوگوں کی کمیٹی جا کے ملاقات کرے. جو طریقہ کار ہے ایک جائے مل کے آ جائے.
اب جیل مینول کی خلاف ورزی وہ تو نہیں ہوتی کہ لوگ 6 ملیں 8 ملیں، یہ کوئی جیل مینول کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور اگر ملاقات کے دن ملیں تو بالکل ہی نہیں ہے، وہ تو اب زیادہ لوگ بھی مل سکتے ہیں. لیکن یہ اتوار کو جو ملاقات ہوئی ہے یہ جیل مینول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے حکومت کی کمیٹی جو ہے، بااختیار کمیٹی، اور اسپیکر صاحب ملاقات کرانے میں ناکام رہے. تو پھر کس نے اور ملاقات ہو گئی اور ملاقات ہو گئی اور اتوار کے دن ہو گئی. یعنی اتوار کے دن ملاقات کرانے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیل مینول والی آپ کی تھیوری بھی غلط ثابت کر دی گئی. نہیں، اور آپ یہ بھی ارشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کی بے بسی ظاہر ہو گئی اس ملاقات سے. اس سے تو یہی ہوا نا. اب کیا ٹیبل ٹرن ہو رہا ہے؟ حکومت واپس اسی جگہ آ رہی ہے اور جو اس وقت اس جگہ ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے جو لوگ جو ہیں اس نیریٹو کی مخالفت کرتے تھے کہ جی آپ یا اس نیریٹو کو آگے بڑھاتے تھے کہ بات کرنی ہے تو ہم سے کریں. حکومت ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، ریلیف ہم دے سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ تو ملاقات ہی نہیں کرا سکتے وعدے کے باوجود. حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ ملاقات ہماری منشا سے نہیں ہوئی. ان کا موقف تو یہ تو نہیں آیا. بات یہ کہ وہ تو پرسوں تک اپنی بے بسی ظاہر کر رہے تھے نا. جو کمیٹی کے لوگ تھے، ایک بہرحال کریڈٹ جانا چاہیے کہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ خاموش ہیں، اس موضوع پر نہیں بول رہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بول بھی رہے ہیں، اور ایک دن جب وہ بول کے جاتے ہیں تو دوسرے دن اس سے مختلف ان کو سٹانس لینا پڑتا ہے. سیدھا سا سوال ہے، کیا کی خاموشی میاں نواز شریف کی خاموشی کا تسلسل ہے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب کی تو خاموشی ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. وہ کیا کریں؟ نہیں، ان کی خاموشی کا تو یہ ہے کہ ان کے پاس اب کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں. نہیں، یہ تو وہ بہت کچھ کہہ تو سکتے ہیں. کہیں نا پھر. نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک وہ بھی نہیں بول رہے ہیں. پارٹی کے سربراہ ہیں جن کی حکومت ہے، اور وہ کئی دفعہ اعلانات کے باوجود کہ وہ اب دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہوئے. اگر کسی پارٹی کی میٹنگ میں تو ان کو شریک ہونا چاہیے، کسی کنونشن میں شریک ہونا چاہیے، ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی چاہیے، جو وکلاء کے ڈیلیگیشنز ہیں، طلباء کے ڈیلیگیشنز. صحیح ہے، ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ بات درست ہے. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریف خاندان آن بورڈ ہے. کون کون ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. دوسرا، حکومت کا جو سب سے بااثر شخص ہے میرے نقطہ نظر سے، وزیر اعظم کے برابر یا وزیر اعظم سے زیادہ وہ ان مذاکرات کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کی کامیابی نہیں چاہتے. نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے ارشاد صاحب. لگتا کیا ہے کہ واسطہ یا بالواسطہ یہ جو مذاکرات ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں ہیں، یہ مذاکرات بٹوین بانی پی ٹی آئی، میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے بیچ ہو رہے ہیں؟ نہیں، اگر ایسا ہو تو پھر خواجہ آصف صاحب اور طلال چودھری صاحب اور عطاء اللہ طارڑ صاحب بھی جو دھواں دار، نہیں، اس طرح کے لوگ تو پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں نا. دیکھیں، وہ تو پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں نا. میاں نواز شریف کی مرضی کے برعکس وہ بغیر نہیں جا سکتے. نہیں، یہ نہیں، مرضی کے بغیر نہیں. نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان، کیا یہ واسطہ بالواسطہ ملاقات ان تینوں کے بیچ ہے؟ حصہ ہوں، ان کی خواہش کے مطابق یہ کام چل رہا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور گروپ ہے. نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ سب لوگ بول رہے ہیں. مرضی کے ساتھ مذاکرات ہونا اور بات ہے، مذاکرات بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تینوں کے بیچ ہونا اور بات ہے. مذاکرات کا ہونے کا مطلب ہے کہ مذاکرات کامیابی کے لیے ہو رہے ہیں یا ناکام کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. نہیں، اگر یہ تین بڑے بیٹھیں گے ناکام تو نہیں ہوں گے ارشاد صاحب. ایک دو بیانات دیے شیر افضل مروت صاحب نے، آج ان کو نوٹس جاری ہو گیا. جی، نوٹس جاری ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہی اگر ہو تو پھر ان کو بھی نوٹس جاری ہو جائے گی. وہ تو ذاتی رنجشیں ہیں ارشاد صاحب. وہ تو پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کا تو وہ تو محاذ آپ کو پتہ ہی ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان کے. بھائی میں جو کہہ رہا ہوں کہ لیڈر کی مرضی کے بغیر ہی اس نے بات کی نا، تو لیڈر نے نوٹس جاری کر دیا. اگر یہاں بھی یا تو یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کامیابی نہ ہوں، کیونکہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ طلال چودھری صاحب
خود بول رہے ہوں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، جو اہم ساتھی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود شروع ہو جائیں. کم از کم نواز شریف صاحب اس کی اجازت نہیں دے سکتے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، جا اگر وہ ان کو ادھر سے نہیں تو دوسری سائڈ بھی تو انہیں کی ہے نا. کن کی؟ خواجہ آصف صاحب کے وزیر دفاع ہیں. نہیں، وزیر دفاع کے طور پر تو ابھی تک ان کا کوئی ہمیں کام نظر نہیں آیا. کبھی کسی دفاعی کمیٹی کی میٹنگ میں تو پریزائڈ کرتے تو ہمیں نظر نہیں آئے. وہ بیانات کی حد تک ہی ہیں، اور کیا ہے. صحیح ہے. یہ مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں، مذاکرات کی کامیابی سے فائدہ کیا ہوگا اور کس کو ہوگا. اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پر مختلف قسم کی یلغار ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس دہشت گردی کے پیچھے صرف افغان حکومت نہیں ہے، اور بھی کئی ایلیمنٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو دوسرے دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مالی اعتبار سے دباؤ آ رہا ہے وہاں سے اچھا، پھر ہم مالیاتی دباؤ کا شکار ہیں. ملک کے اندر انتشار ہے جس کا فائدہ بہرحال ہمارے دشمن ہی اٹھا رہے ہیں. پھر ابھی جو امریکہ نے ہمارے میزائل پروگرام کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا جو دفاع ہے وہ بھی دباؤ کا شکار ہے. ایسی صورت میں قوم کا اتحاد، سیاسی جماعتوں کا اتحاد اور سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا جو ہے، وہ ملک کے دفاع کے حوالے سے بھی، ملک کی سلامتی کے حوالے سے بھی، ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی، ملک کے سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہے. نہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، باہر سے پریشر ڈلوائیں، لابنگ کریں، وہاں پہ کیمپینز چلوائیں، میڈیا پہ خبریں لگوائیں، تو کیا وہ عمل درست ہے؟ اس کو بھی تو روکنا ہوگا. اس کو عمل کو بھی مذاکرات سے روکیں گے نا. جب آپ مذاکرات کریں گے، ان کی گریونسز آپ خود ایڈریس کریں گے تو وہ عمل ختم ہو جائے گا. یہ شاہ صاحب، یہ وتیرہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز نہ بھیجیں، آپ اس حد پہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. یہ تو کوئی مسلم لیگ، یہ تو پی ٹی آئی کا نہیں، میں ان جنرل ہم اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دیوار سے لگا دیا اپوزیشن کو کہ نہ عدالتوں سے ان کو انصاف لینے دے رہے ہیں، فیصلہ آنے والا ہے، آپ اس کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ اگر وہ فیصلہ خلاف آتا تو اپیل میں جا سکیں. ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے کسی عدالت سے، آپ نیا کیس بنا دیتے ہیں. جو اس کے بعد جو صورتحال ہے، تو جو پچھلے 10 سال سے ہیں، جو بھی اپوزیشن میں اس کو دیوار سے لگایا گیا ہے کہ پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوتا رہا ہے. غلط تھا تو اب کیسے لیکن ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اس حد تک تو نہیں گیا کہ وہاں سے لابنگ کرے، وہاں سے پریشر ڈلوائے. دیکھیں، وہاں پہ شادیانے بجائے جب پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں ڈلوایا جاتا ہے کہ امریکی صدر کلنٹن جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو فوری طور پر یہاں سے رہا کر کے سعودی عرب بھیج دیں، اور ہم بھیج دیتے ہیں. تو پریشر ڈالا جاتا ہے، تاریخ ہے نا. ٹھیک ہے. تو جو ہوتا رہا وہ غلط تھا، تو اب نہیں ہونا چاہیے. جو اگر تب وہ ہوا تب صحیح بھی تھا غلط تو تھا، جو آج ہو رہا ہے یہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے نا. تو پھر روکیں اس کو، اس سلسلے کو روکیں. بیرونی مداخلت کہیں سے بھی ہو وہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے. بیرونی دباؤ کہیں سے ہو، کسی معاملے میں ہو، وہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پسند ہو تو وہ قبول کر لیں، آپ کی پسند کا دباؤ ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، اور آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کہیں شیر بن جائیں. میرا خیال جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال اگر مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں تو میری آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کامیاب ہوں تاکہ ہم ان مسائل سے نجات پائیں. جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا اس کے نتائج تو اچھے نہیں نکلے نا. یا تو یہ ہونا کہ کسی ایک غلط اقدام کا کوئی فائدہ ہو گیا ہو. نہیں، اب اس کی اگر سیاسی عمل میں مداخلت ہوئی اس کا ہمیں نقصان ہوا، بیرونی دباؤ آیا ہمیں نقصان ہوا، مذاکرات سیاسی جماعتوں کے ناکام ہوئے اس کا ہمیں نقصان ہوا، ہماری جمہوریت کو نقصان ہوا، ہمارے پارلیمانی نظام کو. تو اب اس سلسلہ جو ایک وشیس سرکل چل رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بنیاد وہاں سے اٹھتی ہے جب قاسم سوری آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے طریقے عدم اعتماد کو بالکل ڈسمس کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سارے حالات خراب ہوئے نا. آپ نے پارلیمنٹ کو تو وقت نہیں دی، آپ پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے. اگر اس طرح ماضی میں جائیں گے نا تو پھر ایک مثال آپ دیں گے، میں 2 مثالیں. یہ جو چل رہا ہے اس کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں. اس کی بنیاد کی بات ہے جب عدالت نے مداخلت کی پارلیمانی نظام میں،
وہ فیصلہ نہ آتا تو اس نہیں کے تو پھر یہ لیے کون الیکشن ہو decide کرتا جاتے، کہ وہ الیکشن ہو قاسم سوری نے جو الیکشن ہو جاتے بھائی، ایک جو وہ الیکشن ہو جاتے بھائی، ایسے ماضی میں ہو چکا ہے نا، الیکشن تو ہو جاتے، الیکشن بھی کسی قاعدے کے تحت وہ فیصلہ کرتے رہتے، اس کا نہیں، اس کو آپ کون نے تعین الیکشن کرتا کو کہ قاسم روک سوری کی کے رولنگ الیکشن ٹھیک تھی کو یا غلط روک تھی؟ کے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پہنچا دیا، وہ فیصلہ ہوتا رہتا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے امریکہ کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائیہ آفریدی نے کہا ہے کہ جج آزاد ہیں اور ہر جج جو ہے وہ اپنے انداز سے کیس کو بھیجتا ہے، ججز کو بریکٹ نہیں کرنا چاہیے، ججز پر تنقید کرنی چاہیے لیکن تعمیری۔ ایک جانب آپ نے بات کی ہے، یہ ججز کو بریکٹ کرنے سے کیا مراد ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، JUFA کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے، اب اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے بیچ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کا بھی اعلان ہو گیا ہے، کیا یہ مذاکراتی عمل کامیابی سے ہمکنار ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے؟ ایسا ہے کہ مذاکراتی عمل یہ والا، اگر آپ اس کو مذاکراتی عمل سمجھتے ہیں تو میں اس کو مذاکراتی عمل نہیں سمجھتا۔ مذاکراتی عمل جو ہے نا وہ کہیں اور انجام پا رہا ہوگا، پا چکا ہوگا یا پائے گا۔ میں اسی کو مذاکراتی عمل سمجھتا ہوں، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ باقی جو ہے نا وہ نتائج جو ہے وہ وہیں سے آئیں گے، اور باقی جو ہے یہ صرف چہرہ ہوگا۔ اچھا کامران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہے یہ بار بار التوا کا شکار ہو رہا ہے، مؤخر ہو رہا ہے، یہ بھی ان مذاکرات کی وجہ سے جو کہیں ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ایک تاریخ دی جاتی ہے، پھر کسی دن جج صاحب نہیں آتے، کسی دن نئی تاریخ دے دی جاتی ہے، کسی دن پتہ چلتا ہے ملزم نہیں آئے اور جج صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں بجائے آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیں، تو یہ بھی اسی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے فیصلہ؟ بظاہر تو یہی جو ہے نا، اس میں ہم نے اپنی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں یہ وکالت کرتے ہوئے، اور میں نے جو ہے نا کبھی آج تک تاریخ سے پہلے جو ہے، یعنی آج اگر کوئی ڈیٹ فکس ہے اور گزرے ہوئے کل میں اس کی تعریف ہوتے نہیں دیکھی، تو برا گمان اچھا نہیں ہوتا، مگر یہ برا گمان جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ 2 دفعہ تاریخ تو ویسی ہو گئی، اور ایک دفعہ جو ہے نا وہ 2 لوگ نہیں آئے، دونوں ملزم نہیں آئے اور باجماعت نہیں آئے، اور جج صاحب نے وقت سے پہلے جو ہے کیس کال کی ایڈجن کر دیا۔ یہ ساری چیزیں نا یوزول نہیں ہیں، ان یوزول ہیں، تو جب ان یوزول ہے تو پھر اس سے نتیجے تو نیگیٹو لوگ نکالتے ہیں نا، پازیٹیو نہیں نکلتے۔ صحیح ہے۔ ویسے کامران صاحب، یہ جو ایک ملزم اگر قیدی ہو اور وہ جو سماعت ہے وہ بھی کیس کی جیل میں ہو رہی ہو، تو ملزم کو ڈائریکٹ طلب کیا جائے گا اور وہ خود کمرے سے اٹھ کر آ جائے گا، یا جیل انتظامیہ ان کو پیش کرے گی؟ یہ کیا پریکٹس کیا ہے؟ یقیناً اس کو جیل انتظامیہ نے پیش کرنا ہے، مگر ایک دوسرا تو اپنا قیدی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہوئی ہے آج، یہ شاید دونوں فریقین کو پتا تھی، بھلے اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہے نا، بظاہر ہم دیکھیں ہم کسی چیز کے وٹنس نہیں ہیں، ہم صرف اندازہ جو ہے نا لگا سکتے ہیں، جو فرائن ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اس کے بعد تو جو مرضی جتنا مرضی روتا رہے پیٹتا رہے، مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریقین کو پتا تھی۔ کل 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ایک گندا پور صاحب کی اور ایک اس ٹیم کی جو نون اور پیپلز پارٹی اور MQM کے دوستوں سے بات کر رہی ہیں، تو دونوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اسکرپٹ کا حصہ ہی ہوگا، لگتا نہیں کامران صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن جو بیٹھے ہیں یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کہیں اور ہو رہا ہے، اس اور میں حکومت کی نمائندگی بھی موجود ہے؟ یہ نہیں پتا مجھے، مطلب دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایویڈنس بیس نہیں ہے، یہ میں آپ نے جو ہے نا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرتا ہوں۔ یہ یقیناً دباؤ کا نتیجہ ہے، ان کو بٹھا دیا ہے، حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ بیٹھے، یا وہ اب بھی آپ کو ان کی چاہت جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کی صورت میں اور دوستوں کی صورت میں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کہ کتنی چاہت ہے، کیونکہ وہ آئیں گے تو وہ جائیں گے،
دونوں میں سے ایک نے انگلی پکڑ کے چلنا ہے نا, دونوں کو اکٹھے. تو یہ ابھی جس طرح سے ابھی تک تو چلا رہے ہیں اکٹھے ہی چل رہا ہے نا, مگر وہ اکٹھے نہیں چل پاتے. تو یہ بات کہیں پہ اور فائنل ہوگی, چہرہ اس کو یہیں پہ ملے گا. یہی جو ہے نا میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے حوالے سے. ایویڈنس میرے پاس اس کی کوئی نہیں. آپ کا کہنا یہ ہے, میں جو سمجھ پایا ہوں, کہ خواجہ آصف صاحب یا عطا اللہ تارڑ صاحب یا جو لوگ تلخ ترش بیانات دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, وہ حکومت کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں؟ وہ حکومت کی یا حکومت کے کم از کم ایک حصے کی تو نمائندگی کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو یہ ان کی ساری باتوں سے یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی چاہت نہیں ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو. اور وہ ایک طرف تو یہ چاہت کا نہ ہونا ہے, دوسری طرف یقیناً کوئی پریشر کا ہونا ہے کہ آپ بیٹھیں, اور انہوں نے بٹھا بھی دیا. تیسری طرف وہ خود بیٹھ کے جو ہے معاملات سیٹل کریں گے. وہ جو سیٹلمنٹ ہوگا پھر نہیں. ایک اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کامران صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں حکومت کی نمائندگی موجود نہیں ہے, تو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں, یہ چہرہ کیوں دے گی؟ کیا دباؤ کیا ہے پھر حکومت پہ؟ یہ اس بات کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کو باہر جانے کیوں دیا تھا, ان کے اپنے ڈاکٹر نے کیوں ایڈوائز کیا تھا, ان کی اپنی وزیر صحت نے کیوں ان کو وہ کیا تھا. وہی جو ہے نا صرف منظر بدل جاتا ہے, منظر میں جو ہے نا وہ لوگ بدلی ہو جاتے ہیں, باقی جو ہے نا سارا جو ہے نظام اسی طرح سے چلتا ہے جیسے پہلے چلا کرتا تھا, اسی طرح سے آج چل رہا ہے, اس کے بعد شاید کل بھی اسی طرح سے چلتا رہے. ہم نے تو ابھی تک نظام کو ایک ہی طرز میں دیکھا ہے, وہ حکومتیں بدلی ہو جاتی ہیں, چہرے بدلی ہوتے ہیں, کوئی جو اس طرف ہے دائیں ہے وہ بائیں آ جاتا ہے, بائیں طرف سارا دائیں پہ چلا جاتا ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ہوتا تھا, وہ پی ٹی آئی اور باقی لوگوں میں بھی ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے چل رہا ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے, نظام اسی طرح سے. نہیں, جو پی ڈی ایم نے دائیں بائیں کیا تھا وہ بھی اسی طرح تھا کامران صاحب؟ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہو, وہ تو پی ڈی ایم کے دوستوں سے پوچھے نا سب سے. نہیں, وہ سربراہ کامران صاحب یہ فرمائیں کہ ایک الیکشن ہوا کوئٹہ میں اور آپ کے پاس فارم 47 تھے, وہ 45 تھے. فارم 47 کے ساتھ دوسرے فریق کی امیدوار کی فتح کا, کامیابی کا اعلان کر دیا گیا. آپ کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ تیسرے نمبر پہ چلا گیا. الیکشن کمیشن نے پھر 45 کی بنیاد سامنے بیٹھا, ابھی بھی میرے سامنے بیٹھا, میری جان نہیں چھوڑتا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس 45 موجود ہیں اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ اب لٹک گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 45 کو مان لیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فارم 45 بھی مانے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی حلقہ جو بہت اہم حلقہ, فرض کریں کہ کامران صاحب جو ہے نا وہ بہت اہم ہے کسی پارٹی میں, اگر ان کا حلقہ کھول دیں اور اس کی جیتی ہوئی چیز جو ہے نا وہ ایک دم ریورس ہو جائے, وہ آسمان سے زمین پہ جا گرے اور یہ اپریہنشن ہر وقت موجود ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک درخواست ہی دینی ہے نا, میٹر تو پینڈنگ ہے. اس میں کہیں کہ جی اس کو کھول کے جو ہے نا اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. تو اگر آڈٹ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ نظام میں ہم لوگ اکثر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اگر ایک اس نظام کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتے ہیں تو بعض اوقات بلیک میل بھی تو ہوتے ہیں نا اس نظام کے ہاتھ. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مذاکرات کے نتیجے میں خود پی ٹی آئی والے جو ہیں اس حکومت کو کچھ عرصے کے لیے لیجیٹیمیٹ تسلیم کر لیں, اس کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی حکومت کے لیے کہ اس کو پی ٹی آئی بھی تسلیم کر لے اور اس کو موقع مل جائے کچھ کارکردگی دکھانے کا, تاکہ اگلے ایکشن میں وہ بہتر انداز میں جا سکیں. وہ کچھ عرصے کے لیے پھر ہو سکے گا نا, وہ بھی انتظام کوئی اور کر کے دے گا نا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو تسلیم کر لیں. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ بٹن دبائیں گے تو بجلی آ جائے گی, بٹن دبائیں گے تو بجلی چلی جائے گی. کچھ عرصے تو وہ پھر چلے گا, مگر وہ کچھ عرصہ ہی رہ جائے گا نا. پھر جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو ہے نا مدت پوری نہیں کرنی, کچھ عرصہ ہی رہنا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں, پھر اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی اور آ جائے فیئر اور فری الیکشن کروانے والا.
اچھا اس بات کا کس حد تک امکان ہے دو چیزوں کا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ جی ایک عبوری حکومت یا ایک قومی عبوری حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس بات کا امکان ہے کہ کوئی سال 1.5 سال 2-2.5 سال کے لیے کوئی عبوری حکومت یا قومی حکومت آ جائے جو فیئر اینڈ فری الیکشن بھی کرے, اکانومی کو مضبوط بھی کرے, اور یہ جو منافرت ہے, یہ جو محاذرہ ہے, اس کا خاتمہ بھی کرے؟ یہ اگر اسکرپٹ میں یہی لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے منہ میں بھی یہ بات اب آ چکی ہے تو ایسا ممکن ہے, مگر یہ بلی کے گلے میں, وہ جو چوہے کے گلے میں, کیا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یعنی ان سے کوئی فیئر اور فری الیکشن کون لے گا کہ وہ آ بھی جائے, وہ جو تیسرا ہے وہ آ بھی جائے, اور تیسرا آ کے پھر اس کے بعد 1.5 سال وہ ایک حکومت کو لیڈ کرے, اور اس کے بعد وہ کیا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی جا سکے گی؟ یہ پھر $1 ملین کا سوال ہوگا. اچھا یہ بتائیں کامران صاحب کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ خبریں یہ آئی ہیں کہ یہ جو سارا مذاکراتی عمل ہے کوئی مشاورت نہیں رہی. چند ماہ پہلے تک پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے ہاں سے اٹھتی نہیں تھی اور بالکل ایک بہت خوشائند پیش رفت تھی کہ جب آپ لوگ قریب ہوئے. اب ریسنٹ کیا سٹیٹس ہے آپ کی قربتوں کا یا آپ کی محبتوں کا؟ جملے کو مکمل کر دیا کہ آپ نے کہا اٹھتی نہیں تھی, میں نے کہا اب آتی نہیں ہے. نہیں, اب کیا وجہ, یہ دوری کیوں ہو گئی؟ دوری نہیں ہے, دوری دیکھیں نا, اس وقت 26th امینڈمنٹ میں آپ پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے, کیونکہ میں سارے معاملے میں انوالو رہا ہوں, تو پی ٹی آئی کو ہر ایک چیز پہ جو ہے نا اعتماد میں لیا گیا اور ان کو سیٹسفائی کیا گیا. اب اس کے بعد نہ ماننا جو ہے ان کا کہ جی یہ بھی غلط ہے. چیزیں بہت سی ایسی ہیں کہ جس کو ہم نے بھی جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ ہم نے بھی اگر قبول کیا ہوگا تو کراہت کے ساتھ کیا ہوگا بھی, مگر سٹل جو ہے نا وہ ایک پارلیمانی نظام ہے نا, تو پی ٹی آئی کو ہر چیز میں اعتماد میں لیا تھا. پی ٹی آئی ہر وقت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی. اب اس کو شاید ضرورت نہیں ہوگی. نہیں, کویسچن یہ ہے کامران صاحب کہ پی ٹی آئی اگر آن بورڈ تھی, پی ٹی آئی نے اس کو ووٹ نہیں کیا, مولانا آپ نے ہی کہا تھا غالباً کہ مولانا نے ان کو مشورہ دیا آپ ووٹ نہ کریں. مولانا نے بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ آپ جب لاسٹ جس دن ووٹ کا سوال پیدا ہوا تھا اس دن جب باہر نکلے تھے, تو پھر اس وقت جو ہے مولانا نے بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں یہ بات کی تھی. اگر آپ کے پاس کلپ ہوگا نکلوا لیجیے, اور اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا بیرسٹر. نہیں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو اس کو چیلنج کر رہی ہے, عدالت میں لے کے جا رہی ہے, حق تو ان کا ہے آئینی اعتبار سے, لیکن کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے جو اس وقت کمٹمنٹس ہوئی تھی, اس وقت جو سب کچھ ہو رہا تھا, پی ٹی آئی نے جو کمٹ کیا تھا, اور اس کے بعد اب اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیے چیلنج کرنا ان کا حق ہے, وہ اس میں ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. وہ اس میں ایز اے ہول تو یہ میرا خیال 26th امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. جو 5 ہمارے والی امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر تو پی ٹی آئی کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. مگر اس پہ چیلنج کر لیں, انہوں نے ووٹ نہیں کیا, مولانا کے مشورے پہ نہیں کیا. اب اگر وہ چیلنج کرتے ہیں, کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ وہ دستور کے منافی ہے یا وہ اس میں دستور میں دی گئی تقسیم کے منافی ہے, تو اس کو چیلنج کر لیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو ایگزامن کرے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہماری غلطی کو درست کر لیں. ہم تو کوئی عقل کل نہیں ہے, اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتے. ہم کو جو سمجھ آئی ہم نے کی. 5-6 ہفتے جو ہے نا مسلسل ہم نے اس میں اس کو ریزسٹ کرتے رہے. بہت سخت دباؤ تھا, مجھے پتہ ہے کہ کتنا دباؤ تھا. کوئی دوست جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا کسی کارنر سے بھی شاید باہر نہیں آیا. مگر اس سارے کے باوجود جو ہے نا اب جو کوئی چیلنج کرتا ہے یا آسان سائے میں جو ہے نا وہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً کرے, اور ہم سے بھی کوئی دامے دل میں سخن مدد ہو سکے گی, ہم بھی حاضر ہیں, مگر وہ کردار تو ادا کرے نا. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ مدارس ایکٹ منظور ہوا, اب پہلے تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں لیکن اب منظور ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہے, باقی صوبوں کو نئے سرے سے قانون سازی کرنی پڑے گی. تو آپ سے یہی وعدہ تھا اور وہ وعدہ پایہ تکمیل کو پہنچا کہ اسلام آباد میں ہو جائے گا, باقی صوبوں میں اب ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے مسلم لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی کہ وہ کریں نہ کریں, یا اب آپ سے یہ کمٹمنٹ بھی ہے کہ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں بھی اس کا اطلاق ہوگا؟
یہ لیگل پوزیشن تھی کہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ میں آتا ہے اور اس کو ہم جانتے تھے. جو چیز جانتے ہیں, فرض کریں آپ کے سامنے دیوار ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ سامنے دیوار ہے یا دیوار میں کھڑکی ہے, تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ جانتے ہیں. تو ہم بھی جانتے تھے, وہ بھی جانتے تھے. یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہونا تھا, وہ ہو گیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے میری موجودگی میں پرائم منسٹر صاحب کو فون کیا تھا اور ان کو باقی ریمیننگ جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا, اور وہ انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں. سی ایم صاحب سے, سی ایم بلوچستان سے میں نے خود بات کی ہے اس حوالے سے, تو وہ اپنے طور پہ ایگزامن کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں لا سیکٹری سے تمہاری بات کرواتا ہوں, پھر لا سیکٹری کا مجھے فون آ گیا. تو یہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے, انشاءاللہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح ہے. اچھا, آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ آزاد ہیں اور ججز کو بریکٹ کرنا درست نہیں. ججز پر تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیری تنقید ہونی چاہیے. ابھی یہ جو بریکٹ کرنے سے کیا مراد لی جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بالخصوص پولیٹیکل اینٹیز ججز کو بریکٹ کرتی ہیں؟ ہاں بالکل, انہوں نے ٹھیک کہا ہے اس حوالے سے. جیسے میں نام لے لیتا ہوں, مجھے بہت محترم ہے میرے لیے سید منصور شاہ صاحب, ان کو غلط طور پہ بریکٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. ان کا کوئی کام نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, یا اب بھی نہیں ہے کوئی کام بھی, مگر وہ اتنا بریکٹ ہوئے, یا پی ٹی آئی نے خود بھی کر دیا کہ وہ آئیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا کمال کر دیں گے. حالانکہ وہ آتے تو بھی انہوں نے قانون کے مطابق چلنا تھا. ہم سارے بڑے مجبور ہوتے ہیں, قانون کے مطابق چلتے ہیں, ادھر سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے, اور اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو یہ اس طرح سے کسی کو جو ہے نا کہ یہ نون لیگ کے ججز ہیں جو ابھی فرض کر لیجیے جو مجھے محترم ہے میرے لیے, یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں, ان کو کسی کے ساتھ بریکٹ کر دیں خدا نخواستہ, تو یہ غلط ہے. وہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا, اور اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا رہے گا. اگر جس نے غلط فیصلے کیے ہیں وہ تاریخ کے کٹہرے میں ان کے پھر ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی. تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی جو فیصلہ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا. اور ہم غلط طور پہ ٹیگ کر دیتے ہیں, بریکٹ کر دیتے ہیں ججز کو کہ جی یہ فلاں پارٹی کا جج ہے, اور فلاں پارٹی کا جج کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس نے کر دیا, ممکن ہے اس نے غلط کیا ہو, ہم خود اس پہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات تنقید کرتے ہیں, مگر کسی پارٹی, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, کسی فریق کے ساتھ اس طرح سے ٹیگ کر دینا وہ اچھا نہیں ہوتا. نہیں, اس میں جو بنیادی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو جوڈیشری ہے, خاص طور پر سپیریئر جوڈیشری, وہ اب اس میں اندر کوئی تقسیم نہیں ہے, کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. تو واقعی اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں دھڑے بندی ختم ہو گئی ہے, جس کا تاثر عطا بندیال صاحب کے دور میں ملتا تھا یا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ملتا تھا. وہ یہ آپ شاید نہیں کہہ سکتے کہ دھڑے بندی مکمل ختم ہو گئی ہے, مگر کم یقیناً ہوئی ہے. قاضی فائز صاحب کے دور تک جو ہے وہ دھڑے بندی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی. بندیال صاحب کے بھی وقت میں تھی, اس وقت جو ہے نا وہ ایک دھڑے کو جو ہے وہ جج صاحب کا نام نہیں لیتے, چھوڑتے, کوئی خاص جج صاحب جو ہے نا وہ لیڈ کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ساری دھڑے بندی جو ہے نا وہ آتی رہی ہے یہاں تک قاضی فائز تک, مگر اب بظاہر جو ہے نا وہ دھڑے بندی اس طرح سے وہ سختی اس میں نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اگر میرے خیال کے مطابق اگر تھوڑی بہت بھی کوئی دھڑے بندی ہے تو وہ بھی نہ ہو, اور یہ سارے مل جل کے پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو 140ویں یا 42ویں یا 44ویں نمبر پر سے کہیں کوئی مناسب جگہ پہ لے کے چلیں. جی صحیح. اچھا, اس وقت ایک کیس یہ جو ہمارے آئینی بینچ بنا ہے سپریم کورٹ کا, خیال یہی تھا, یا ممکن ہے ہم نے غلط تاثر لیا ہو, کہ یہ صرف وہ آئینی نوعیت کے مقدمات سنیں گے. لیکن اب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ جناب پینشن کا کیس سنا جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی کراچی کی فلاں جو عمارت ہے اس کو گرنا چاہیے یا رہنا چاہیے. اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سنے جا رہے ہیں. تو کیا یہ واقعی آئینی کیسز ہیں؟ اور اگر ایسا رہا تو پھر جو آئینی نوعیت کے کیسز پڑے ہیں وہ تو پھر رہ جائیں گے اور یہی کیس سنے جاتے رہیں گے, اور پھر دوسری سپریم کورٹ کا جو باقی کام ہے وہ کیا رہ جائے گا؟ ایسا ہے کہ یہ فار آل انٹینٹ اور پرپزز جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے ہی جج ہیں, یہ سپریم کورٹ سے الگ جج نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن بینچ ایک وہ بینچ ہے, اور وہ بینچ
اب کچھ کیسز سنتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں پہ دستور کی انٹرپریٹیشن انوالو ہوتی ہے, کوئی سو موٹو والے کیسز ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں, اس میں بھی جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے شاید کہیں پہ خوف یہ چھپا ہوا تھا حکومت کے دوستوں کا کہ کوئی ججز جو ہے نا وہ مخصوص جو ہے نا وہ ذہن رکھتے ہیں, تو وہ یہ ان کے ذہن میں جو ہے نا شاید کہیں نہ کہیں پہ تھا. ٹھیک, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.